नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक और उसके इज़्न से हम 15 शाबान मुअज़्ज़म यानी लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जिसको उर्फ़-ए-आम में शब बारात कहते हैं, इसकी अहमियत और फ़जीलत के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। क़ब्ल इसके कि मैं बराह रास्त 15 शाबान मुअज़्ज़म की ये जो शब है, शब मुबारक, इसकी फ़जीलत पर गुफ्तगू करूँ, मैं बुनियादी तौर पे इस्लाम में इस तसव्वुर को तदरीजन वाज़े करना चाहता हूँ। ये बात ज़हन नशीन रहे, हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हम इस्लाम के और कुरान व सुन्नत के बड़े थोड़े से इल्म के साथ बड़ा जुज़वी और बड़ा सतही इल्म रखते हुए इल्म कुल्ली का दावा करते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मुताला में नहीं आई हैं, और हम बजाय इसके कि अपने किल्लत मुताला का, अपने इल्म के कम होने का एतराफ़ करें, हम मुतलकन उन बदीही हकीकतों का इनकार करने लगते हैं। इस इल्मी ज़्यादती का नुकसान ये होता है कि उम्मत मुस्लिमा के लोग, मुसलमान आम्मतुन नास, जिनकी बराह रास्त रसाई कुरान और हदीस पर और इल्म के मराजे और मसादिर तक नहीं है, वो तरह तरह की इख्तिलाफ़ी बातें सुनकर कन्फ्यूज़ होते हैं और इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात के बारे में उनके ज़हन इल्तिबास और इंतशार का शिकार होते हैं। और ये इंतशार एक मसले पर सिर्फ़ उन्हें फ्रस्ट्रेट नहीं करता, बल्कि इन द लॉन्ग रन इस्लाम के मजमूई तसव्वुर के बारे में उन्हें तशकीक में यानी शक व शुबा में मुब्तला करता चला जाता है। लिहाजा अहले इल्म को इन चीज़ों को एहतियात के साथ करना चाहिए। अपनी अदम इल्म का इकरार करें, मगर इनकार कर देना कि ये मसलन 15 शाबान मुअज़्ज़म या शब बारात की कोई हकीकत नहीं, इसका कोई ज़िक्र नहीं है, इसकी कोई अहमियत और फ़जीलत नहीं है, या ये लोगों का एक मन घड़त तसव्वुर है, ये कलिमात सरासर ज़्यादती ला इल्मी पर मबनी। अब मैं इस तसव्वुर को तदरीजन लेके आगे चलता हूँ। पहली बात ये ज़हन नशीन करनी चाहिए एक उसूल और कुल्लिया के तौर पर कि इस्लाम बेशक बराबरी का दीन है, मुसावात का दीन है, मगर वो मुसावात और बराबरी के बावजूद हर शय में बराबरी करार नहीं देता। इंसानों के रंग रूप में बराबरी नहीं है, इंसान के कदो कामत में बराबरी नहीं है, इंसानों के हुस्न व जमाल में बराबरी नहीं है, उनकी दिमागी ज़हनी सलाहियतों में बराबरी नहीं है, ज़मीनों में बराबरी नहीं है, ज़मीन की तासीर और कुव्वत तख्लीक में बराबरी नहीं है, मौसमों में बराबरी नहीं है। अलगरज़ इस पूरे निज़ाम कुदरत और निज़ाम फ़ितरत की किसी शय में कई जिहतों में यकसानियत और बराबरी पाई जाती है, और कई गोशे ऐसे हैं जिनमें बराबरी और यकसानियत नहीं पाई जाती। अब चूँकि आज फ़जीलत की बात हो रही है, लिहाजा मैं उस गोशे पर तवज्जो देना चाहता हूँ कि किस तरह बाज़ चीज़ें बाज़ चीज़ों से अफजल होती हैं। अब आप इस तरफ आ जाइए। सबसे पहले मैं ज़माने की वक्त की इकाइयों की बात करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम
سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے زمانے سے متصل ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ متصل ہے۔ ہم یہ قرون اولیٰ کو علم کے اعتبار سے، رشد و ہدایت کے اعتبار سے اور خیر و برکت کے اعتبار سے بعد کے سارے زمانوں پر افضل اور مبارک تصور کرتے۔ اسی طرح قرآن مجید نے مکان، علاقوں میں بھی فضیلت کا تصور دیا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو یہ جو بیت المقدس کی زمین ہے، القدس، فلسطین اور کنعان، یہ سرزمین القدس کی، اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، بنی اسرائیل کو فرمایا، جو تمہارے لیے مقدر کی گئی ہے۔ تو گویا اس خطہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے القدس، ارض مقدس، بابرکت، بزرگی اور فضیلت والی زمین کہا۔ اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اسباب کی طرف جاؤں، میں دراصل بنیادی موضوع کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ باقی خطہ ہائے زمین پر ایک خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے مقدس قرار دے دیا، اس کی فضیلت بیان کر دی، اس کے اسباب ہیں، اس کی نسبتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی وہ سرزمین ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے مولد ہے وہ زمین، اور وہ انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثتوں اور مسکن کی جگہ ہیں۔ پھر قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تک وہ ذات اپنے محبوب مقرب کو لے گئی۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ نے مبارک کر دیا ہے، برکت دے دی ہے۔ برکت بے شک نسبت انبیاء کی وجہ سے نصیب ہوئی، مگر اس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے خطہ مبارکہ قرار دے دیا کہ یہ برکت والا ہے۔ تو لا محالہ جو خطہ اللہ کی بارگاہ میں برکت والا ہے وہاں قبولیت بھی بڑھ گئی، دعاؤں کی قبولیت بڑھ گئی، درجات بڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھ گئیں، سعادتیں بڑھ گئیں، اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں بڑھ گئیں۔ تو اس طرح قرآن مجید میں اس کے ذکر۔ اب اسی طرح حرمین شریفین کا تصور ہے، مکہ معظمہ کو خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک خطہ زمین کو حرم قرار دے دیا گیا۔ مدینہ طیبہ کو آقا علیہ السلام کی ہجرت گاہ اور آپ کا مسکن ہونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے حرم قرار دے دیا۔ اب ساری کائنات کے شہر مل کر نہ حرم مکہ کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ حرم مدینہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کعبۃ اللہ کی یا حرم کعبہ کی، صحن کعبہ کی نہیں کر رہے، نہ اللہ کے اس گھر کی بات کر رہے ہیں جو کالے غلاف کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، نہ روضہ رسول اور مسجد نبوی کے اس مخصوص خطے کی بات کر رہے ہیں۔ حرم کا دائرہ میلوں تک پھیلا ہوا ہے، یعنی بابرکت پوری زمین ہو گئی۔ وجہ یہ چیز بنی، ادھر کعبۃ اللہ نے اس پورے دور دور تک خطہ ارضی کو بابرکت بنا دیا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین نے میلوں تک دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی کو بابرکت حرم زمین بنا دیا۔ اب وہاں کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتے آپ، ان درختوں کی بھی حرمت ہو گئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شہروں کو شہروں پر فضیلت ہے، صدیوں کو صدیوں پر فضیلت ہے، زمانوں کو زمانوں پر فضیلت ہے، خطہ ہائے زمین کو خطہ ہائے زمین پر فضیلت ہے۔ اسی طرح 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت دی گئی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ 11 مہینوں پر افضل ہو گیا۔ پھر اس مہینوں میں ایک رات کو فضیلت دی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب اسے لیلۃ القدر کر دیا، ایک رات جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو آپ نے دیکھا اب یہ رات سب راتوں سے افضل ہو گئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو 1000 راتوں سے زیادہ فضیلت و برکت عطا ہو گئی۔ تو بنیادی کنسیپٹ یہ دے رہا ہوں، راتیں سب اللہ نے پیدا کی ہیں، مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، سال، صدیاں، زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم،
یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مگر ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والے رب نے ہی اپنی مشیت کے ساتھ بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دے دی، بعض علاقوں کو بعض علاقوں پر مبارک کر دیا، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دے دی، بعض دنوں کو دنوں پر اور بعض راتوں کو راتوں پر اور بعض ساعتوں کو ساعتوں پر فضیلت دے دی۔ تو جہاں مساوات کا تصور ہے وہاں اس کے ساتھ برکتوں، فضیلتوں، نعمتوں اور بزرگیوں کا بھی تصور ہے۔ جب اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں، اب ہم شعبان اور پھر نصف شعبان 15 شعبان کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو آگے ایک بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو تصور یہی ہے نا کہ جی شب قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل رات شب قدر ہے، مگر اب عام جو ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے۔ جمعہ کا دن باقی ایام پر افضل کیا گیا، وہ یوم عید ہے۔ کیوں؟ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن، یعنی ان کی تخلیق کا دن ہے۔ پیر کا دن جمعہ کے پورے ہفتے کے دنوں میں افضل ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے میلاد اور بعثت کا دن ہے۔ جمعرات کا دن افضل ہے، تو حضور علیہ السلام نے پیر کے دن کا بھی روزہ تجویز فرمایا، جمعرات کا بھی روزہ تجویز فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتہ ہے، اس کے 7 دن ہیں، اور ہر ہفتے کے 7 ایام کا جو سائیکل ہے اس کے اندر 3 دن ایسے ہیں جو باقی 4 دنوں پر افضل ہیں۔ جب افضل ہیں پھر ان راتوں کی فضیلت بیان کی۔ آج میں صحیح مسلم سے خاص حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور بالعموم وہ بہت سے لوگوں کی نگاہ میں نہیں گزری اور شاید بہت سے احباب اس کو بیان بھی نہیں کر پائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ صحیح مسلم ہے اس وقت میرے سامنے، کتاب البر والصلۃ والآداب، یہ کتاب ہے صحیح مسلم کی۔ اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر مرد مومن کو اس دن اس کی مغفرت کا سامان پیدا کیا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو 2 بھائیوں کے درمیان دشمنی اور عداوت ہو اور ترک تعلق ہو چکا ہو۔ اس طرح پھر آگے کہا جاتا ہے کہ انتظار کرو کہ شاید یہ صلح کر لیں۔ مقصود بات کا یہ تھا۔ پھر اسی طرح دوسری روایت میں صحیح مسلم میں فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، تمہارے اعمال ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر ہفتے کے اندر ایسے ایام ہیں جن میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جن میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ یہ تو ہر ہفتے کی کیفیت ہے، اور اسی طرح پھر راتوں کی بھی کیفیت ہے۔ رات میں مغرب سے لے کے طلوع آفتاب تک ساعتیں تو ساری ایک جیسی ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے ہر رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اپنی شان قدرت کے ساتھ، اور آسمان دنیا پہ اتر کے لوگوں کو پکار کر کہتے ہیں کون ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، کون ہے میری بارگاہ میں سوال کرنے والا، کون ہے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دست سوال میری بارگاہ میں دراز کرنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا، تو میں اس کو عطا، کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا۔ تو آپ نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر کو پہلے پہر پہ پھر فضیلت دے گی، اور اللہ رب العزت نے اس پچھلے پہر کو اپنی خصوصی قربت اور مغفرت کی شان کے ساتھ نواز دیا۔ یہ میں نے اب تک ایک کنسیپٹ ڈیولپ کیا یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ دنوں کی فضیلتیں، راتوں کی فضیلتیں، مہینوں کی فضیلتیں اور مختلف ساعتوں کی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ فقط ایک شب قدر کی فضیلت ہے۔ تو بعض لوگ اتنا کچھ جانتے ہیں اور وہ باقی کچھ نہیں جانتے، وہ ہر شے کا صفایا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس لیلۃ القدر ہے اور بقایا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات تصور نہیں۔
ہر ایک کی ایک اپنی فضیلت ہے، ایک اپنا درجہ ہے، ایک اپنا رتبہ ہے، ایک مقام دوسرے مقام کو مٹا نہیں سکتا۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں، جہاں میں نے عرض کیا اب اس تصور کی طرف کہ شعبان کی اہمیت اور اس کے ساتھ آگے نصف شعبان شب برات کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، یہ احادیث صحیحہ کے ساتھ ثابت ہے، مسلم ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، اس میں شک و شبہ کرنا لا علمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب میں صحیح بخاری آپ کے سامنے اس وقت پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب الصوم، اور کتاب الصوم میں ان حدیثوں کے بعد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے روزوں کی بات کی ہے، اور صحابہ جب متصل روزے رکھنے لگے انک تواصل کہہ کر، تو آپ نے فرمایا انی لست کہیاتکم انی یطعمنی ربی ویسقین، مسلسل روزے میرا دیکھا دیکھی میں، میری دیکھا دیکھی میں، مجھ پر اپنے آپ کو قیاس مجھ پر کرتے ہوئے دیکھا دیکھی میں مسلسل روزے نہ رکھا کرو، تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں، تم میں سے کوئی شخص میری مثل نہیں ہے اور میرے جیسا نہیں ہے، میں تو رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد اسی باب میں اگلا باب آیا ہے صوم شعبان کا۔ اب صوم شعبان میں اب میں پہلے ماہ شعبان کی عمومی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، اب جہاں ماہ رمضان کی فضیلت ہے جس پر کسی کو انکار نہیں، اب وہاں سمجھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کو فضیلت دی، اور حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان تو وہ مہینہ تھا جس کے روزے فرض تھے، پورا کا پورا مہینہ روزے رکھتے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں کرتے۔ آفٹر آل کوئی سبب تھا اس کا، کوئی تو ریزن تھا، کوئی تو وجہ تھی، ماہ شعبان کی کوئی تو فضیلت تھی، کوئی تو اس میں خیر اور برکت کا پہلو تھا، اس کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، اور امام بخاری نے باب صوم شعبان میں روایت کیا، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان کرتی یصوم حتی تقول لا یفطر نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، اس کے بعد فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے کوئی ایک مہینہ نہیں دیکھا جس میں پہلے دن سے آخری دن تک مسلسل پورے کے پورے مہینے کے 30 دنوں میں آقا علیہ السلام روزے رکھتے ہوں بلا ناغہ، سوائے ماہ رمضان کے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اگلا حصہ توجہ طلب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شعبان، اور رمضان کے بعد میں نے آقا علیہ السلام کو ماہ شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے آقا علیہ السلام رمضان کے بعد اگر رکھتے تو وہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اب اس کے آگے امام بخاری دوسری حدیث نئی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے لائے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثت قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، فرمایا کہ شعبان کے مہینے سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ کَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور ہمیں فرماتے جتنی استطاعت ہو تم اس قدر عمل لے لو۔ ان کتب حدیث بخاری اور مسلم کے ذریعے میں نے اب تک یہ واضح کیا کہ شعبان کی ماہ رمضان کے بعد آقا علیہ السلام کی سنت ثابت کر رہی ہے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں خصوصی اہمیت تھی، برکت تھی، اور ان کو خاص فضیلت تھی، اور صاف ظاہر ہے جب ایک مہینے کو فضیلت ہوتی ہے تو اس مہینے میں کوئی خاص دن ضرور رکھا جاتا ہے، کوئی خاص رات ضرور رکھی جاتی ہے۔ اگر ماہ رمضان کو فضیلت دی ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر ایک خاص رات رکھی گئی ہے جس کو 1000 راتوں سے افضل کر دیا گیا ہے۔ اگر ماہ شعبان کو بقیہ 10 مہینوں پر آقا نے افضل قرار دے دیا ہے تو
تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ اس کے اندر، اس کی فضیلت کے اندر پھر کوئی ایک فضیلت والا دن اور فضیلت والی رات ضرور ہوگی۔ اب یہ حدیث کی ایک اور کتاب میرے سامنے ہے، سنن نسائی، یہ نسائی شریف بھی سیاہ ستہ کی۔ اب اس میں جو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں اس کے الفاظ ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصومہ شعبان بل کان یصلہ برمضان۔ فرماتے ہیں کہ سب مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب مہینہ رمضان کے بعد آقا علیہ السلام کو شعبان تھا، اس لیے روزے کثرت کے ساتھ اس میں رکھتے اور پھر ان کے روزوں کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت ابی سلمہ سے، حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سے پھر آپ نے کئی حدیثیں روایت کی، آخر پہ آپ نے اسامہ بن زید سے پھر ایک اور حدیث روایت کی۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ امام نسائی نے پورا باب قائم کیا ہے، اور یہ سارا باب فضیلت بیان کرتا ہے ماہ شعبان کی۔ اور آخری حدیث جو امام نسائی بیان کرتے ہیں اس میں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ سارے مہینوں کو چھوڑ کر آپ ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں اور ماہ شعبان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ماہ شعبان کو رمضان کے بعد سب سے عزیز جان کے روزے رکھتے ہیں؟ پوچھا، لم اراکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے، آقا علیہ السلام نے اس ماہ شعبان کی اب فضیلت بیان کی، سبب بیان کیا، فرمایا هو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ لوگوں کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، ماہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں کہ میں پورا مہینہ شعبان کا روزے سے رہوں، تاکہ جس دن، جس رات، جس لمحے شعبان کے مہینے میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت کا بنیادی راز یہ بتا دیا کہ یہ اعمال خدا کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جو شخص اس مہینے میں زیادہ اعمال صالحہ کرتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، لہذا روزہ اور صدقات و خیرات کرتا ہے، چونکہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں تو لہذا اعمال صالحہ بھی ساتھ جتنی کثرت کے ساتھ جائیں گے تو مغفرت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اور اسی قدر اللہ کی بارگاہ سے قرب اور قبولیت نصیب ہوگی۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث پیش کر رہا ہوں جسے مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور ایسی سند کے ساتھ کہ جو سند متعون نہیں ہے، جس پر تان نہیں ہے جس سند پر، اور وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، آقا علیہ السلام پورا ماہ شعبان روزے رکھتے۔ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے، اتنا محبوب کیوں ہے؟ یہاں آقا علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا، یعنی ماہ شعبان کی دوسری فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنۃ فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم۔ فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے ہر وہ شخص میتہ، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس پر موت آنی ہے، ہر مرنے والے شخص کی اس سال میں اللہ تبارک و تعالی وہ شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کی 15 شعبان معظم کے بعد، اس مہینے کے بعد اگلے سال کے ماہ شعبان تک جس شخص کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور ملک الموت نے اس کی روح کو اگلے سال میں آ کے قبض کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی روح اس سال میں قبض کی جائے گی۔ آقا نے فرمایا فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میری اجل جب آئے، یعنی میری اجل کا وقت جب لکھا جائے
تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی، آقا نے فرمایا کہ افضل صوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے، یا شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔ اب ان دو حدیثوں کے بعد میں اس وقت نصف شب رمضان کے موضوع پر ترمذی شریف کی طرف آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عمومی شعبان کی فضیلتیں بیان ہو چکی، اب صحیح سیاہ ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی، سنن ترمذی، اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کا باب 39۔ اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور 15 شب شعبان کا کوئی وجود، کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں، یا اساتذہ کے پاس، شیوخ کے پاس زانو تلمذ طے کریں قبل اس کے کہ وہ جھوٹے فتوے جاری کریں جہالت پر مبنی۔ باب 39 امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور عنوان ہی یہ شب نصف شعبان قائم کیا اس عنوان کے ساتھ، اور آگے پھر امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ نے ان عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ اب یہاں دو باتیں ثابت ہوں گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس 15 شعبان کی رات تھی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15 نصف شعبان کی رات تھی، میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہیں تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ جب تلاش میں نکلی تو فیضا ہوا بالبقیع، میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب کے عنوان سے پورا باب قائم کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ 15 شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت تھا بطور خاص، اور صرف عبادت نہیں، اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو دو سنتیں ثابت ہوئی۔ بعض لوگ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہیں، اور میں نے پڑھا ہے بعض اخبارات میں، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے، تو دیکھیے یہ سنن ترمذی کے باب سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، اور جب آپ ان کے پاس پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑتی دوڑتی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ اب یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، ان کو ایک گمان گزرا تھا جس کو آگے بیان کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال گزرا، گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لینے گئے ہوں، یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تھی، اور ایک بتقاضاء بشریت جب اٹھی نصف شب رات کو 15 شعبان کو تو دیکھا آقا تشریف فرما نہیں ہے، ایسے بتقاضاء بشری خیال آیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں۔ اب آقا علیہ السلام ان کے ذہن میں اس مخفی خیال کو جان گئے، یہ اس نبی کی بصیرت ہے، یہ اس نبی کا علم ہے، نبی کا کشف ہے، نبی کی نگاہ ہے کہ وہ کس خیال کے پیش نظر وہ تلاش کر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
ایک تو جان گئے، دوسرا فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول وہ تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یعنی اٹھے آقا علیہ السلام تھے، تلاش حضور کی ذات کی ہو رہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے ان کا گمان جو آقا علیہ السلام کے بارے میں تھا اس پر اللہ کا اسم شامل کر کے فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول حق تلفی کریں گے؟ یہ نہیں فرمایا کہ رسول حق تلفی کرے گا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایسا کریں گے۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ رسول کا ہر عمل وہ رسول کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا عمل تصور ہوتا ہے، اور رسول کی نسبت سوء ظن اللہ کی نسبت سوء ظن ہوتا ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہوتا ہے، اور رسول سے حسن ظن اور حسن ادب اللہ کے ساتھ حسن ظن اور حسن ادب ہوتا ہے۔ یہ مقام رسالت کا بھی اشارہ فرما دیا۔ تو انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے عائشہ، فقال ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے، تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اتر آتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی، فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس شب برات، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی روایت کرتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جسے امام ترمذی نے مستقل باب قائم کر کے بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے کون کون سے ائمہ حدیث تھے جنہوں نے شب برات 15 شب شعبان کے باب قائم نہیں کیے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں کوئی ایک آدھ حدیث چھپی پڑی ہے اور کسی کی نگاہ سے نہیں گزری۔ کتب حدیث میں سیاستہ میں ابواب قائم ہیں نصف شعبان کی شب پر، اور ابواب قائم ہوں اور پھر کہا جائے کہ اس کی کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اس پر تعجب ہوگا۔ اب اس وقت میرے سامنے سنن ابن ماجہ ہے، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، اس کا باب سن لیجئے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں بیان، یہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اب وہ راوی ہیں۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، اب وہاں حضور علیہ السلام کی سنت کا بیان تھا کہ اٹھ کر 15 شعبان کی شب کو عبادت کرنا اور بطور خاص بقیع میں قبرستان میں جا کر مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا، اور اپنی بار اللہ کے حضور اپنی التجائیں بھی کرنا، اور آخرت کو بھی یاد کرنا، یہ ایک سنت تھی۔ اسی سنت کے تحت اس شب مسلمانوں کی بھاری اکثریت قبرستان جا کے فاتحہ خوانی کرتے اور اپنی آخرت اور موت کو یاد کرتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آقا فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان کی شب آئے، شب برات، تو لوگوں اس رات قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا فإن اللہ
ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا. اب فرق یہ ہے ہر رات اور 15ویں شعبان کی رات میں فرق یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا 1/3 رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے. یہ آخر شب ہے. اور 15 شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شعبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمان